बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसुल व क़ाल बदीउस समावाति वल अर्द। तमाम किस्मों की तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक लह को ज़ेबा है, जो सारी कायनात का तन्हा खालिक व मालिक है। और बेशुमार दरूद सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी जनाब करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात मुक़द्दसा पर। मोहतरम हाज़रीन, इस किताब के आखिर के हिस्से जारी हैं, कुछ ही चंद दुरूस बाकी रह गए हैं। अब यहाँ पर इन्होंने साहिब किताब शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह ने बिदात से बचने के मुतालिक ज़मीमा लगाया है और इसमें चंद फसलों का तज़किरा किया है। सबसे पहला ज़मीमा जो इन्होंने यहाँ इस किताब के आखिर में क़ायम किया है वो है बिदात से मुतालिक। अक़ीदे से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ बिदात के बारे में थोड़ी सी जो बात की गई है बहुत उसूली और इंतहाई मुफीद है। अगर इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लिया जाए तो हमें भी आसानी होती है और साथ ही साथ जो लोग बिदात की गुमराही के अंदर मुलव्विस है वो भी इससे अपने आप को बचा सकते हैं। तो बिदात की तारीफ़, लुग़त में बिदात अल-बिदा से माखूज़ है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसका मतलब है बग़ैर किसी साबिक मिसाल के किसी चीज़ को ईजाद करना। हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, उसकी मिसाल मौजूद होती है, उसके बाद हम उसको बनाते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए गाड़ियाँ, उसकी मिसाल मौजूद है, गाड़ियों को देखकर हम गाड़ियाँ बनाते हैं। इसी तरह कोई भी टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो मोबाइल हो, कंप्यूटर्स वगैरह हो, हमारी ज़रूरियाती ज़िंदगी की जितनी चीज़ें हैं इसकी मिसाल पहले से मौजूद है। तो बिदात किसको कहते हैं? बग़ैर किसी साबिक मिसाल के किसी चीज़ को ईजाद करना, यानी जिसकी मिसाल पहले से मौजूद ना हो। इसी बारे में अल्लाह तबारक व तआला का कौल है सूरह बकरा आयत नंबर 117, बदीउस समावाति वल अर्द, कि अल्लाह आसमानों और ज़मीन का मूजिद है। इसलिए कि अल्लाह ने जब आसमान को बनाया, जब ज़मीन को बनाया, उस वक्त तो आसमान और ज़मीन की तरह कोई चीज़ मौजूद नहीं थी मिसाल के तौर पर कि जिन्हें देखा जाता, देखने के बाद उसकी कॉपी की जाती, उसके जैसा बनाया जाए। तो ये पहले चीज़ें मौजूद नहीं थी। इसीलिए अल्लाह ने यहाँ पर कहा बदी, अल्लाह बदी है, यानी बग़ैर किसी साबिक मिसाल के आसमान और ज़मीन को पैदा किया। बल्कि अल्लाह ने तमाम चीज़ों को बग़ैर किसी साबिक मिसाल के पैदा किया, चाहे वो इंसान हो, जिन्नात हो, फरिश्ते हो, जन्नत हो, जहन्नम हो। इसलिए कि पहले से तमाम चीज़ें मौजूद नहीं थी, ना इसकी कोई मिसाल थी। अल्लाह ने बग़ैर किसी साबिक मिसाल के अपनी तमाम मखलूक़ात को पैदा किया है। आगे अल्लाह का फरमान है सूरह अहकाफ आयत नंबर 9, कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसुल, उनसे कह दो मैं कोई निराला रसूल तो नहीं हूँ। ये मुशरिकीन मक्का को कहा जा रहा है कि इन लोगों से आप कह दीजिए मैं कोई अनोखा निराला रसूल नहीं हूँ, यानी मुझसे पहले रसूल नहीं आए हैं, मुझसे पहले तो बहुत सारे रसूल आए गए दुनिया से। मैं कोई नई मिसाल तुम लोगों के सामने नहीं हूँ, बल्कि मुझसे पहले बहुत सारे रसूल आ चुके हैं। इसी बुनियाद के पर अल्लाह ने यहाँ कहा बिदअम मिनर रुसुल, मैं रसूलों में कोई नया नहीं हूँ, बल्कि मुझसे पहले बहुत सारे रसूल और अंबिया दुनिया से आए और चले गए हैं। अब यहाँ बिदात की दो किस्में बयान की जा रही है, ये उमूमी तौर के पर है। अब उसके बाद जो दो किस्में बयान की गई है उसमें भी बहुत सारी किस्में हैं जो आगे तफसील के साथ आएगी इंशाअल्लाह। पहला है आदात में बिदअत। आदात का मतलब ये है जिसे आज के ज़माने में हम कहें ज़रूरियात ज़िंदगी, हमारी जो भी ज़रूरतें हैं उन तमाम चीज़ों के अंदर बिदअत ईजाद करना, जैसे नई चीज़ों को ईजाद करना ये जायज़ है, इसलिए कि आदात में अस्ल मुबाह है। अल्लाह ने तमाम चीज़ें हमारे लिए हलाल की। कुरान साफ कहता है सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ने आसमान और ज़मीन की तमाम चीज़ें तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी है। मुसख्खर का मतलब यह है कि तुम्हारे लिए हलाल कर दी, तुम्हारे लिए जायज़ कर दी है, जब तक कि उसके हराम होने की कोई दलील ना आ जाए।
اسی سے یہ اصول اخذ کیا گیا ہے کہ عادات کے اندر، معاملات زندگی کے اندر تمام چیزیں ہمارے لیے حلال ہے جب تک کہ اس کے حرام کی کوئی دلیل نہیں آ جاتی۔ اگر آپ کو کوئی چیز حرام کہنا ہے، یہ چیز آپ نہیں کھا سکتے، یہ تجارت نہیں کر سکتے، یا اس طرح کا لین دین نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو نہ کرنے کی دلیل پیش کرنا ہوگا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، اس کی دلیل لا کر پیش کرو، نہیں، بلکہ اصلاً تمام چیزیں حلال ہیں جب تک کہ اس کے نہ کرنے کی دلیل نہ آ جائے۔ اب ہمارے یہاں بہت سارے لوگ خاص طور سے اس بات کا دھیان دیجیے، آگے پہلے میں یہ عادات کے بعد جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں اسے سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس چیز کو سمجھنا آسان ہوگا انشاءاللہ۔ دین میں بدعت ایک ہوتا ہے عادات میں، جیسا کہ ٹیکنالوجی ہے، ہمیں سواری کی ضرورت پیش آتی ہے، سفر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو سفر کے جتنے لوازمات ہیں، تیز ترین گاڑیاں بنانا، ایروپلین بنانا، یہ سب چیزیں ہمارے لیے حلال ہے۔ تیز رفتار آپ 2 ویلر بنائیے، 3 ویلر بنائیے، 4 ویلر بنائیے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے لیے جائز ہیں۔ لیکن دین میں بدعت، یہ بدعت کی دوسری قسم ہے، یہ حرام ہے، اس لیے کہ اس میں اصل توقیف ہے۔ توقیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے جتنا جب بتایا گیا ہے اتنا ہی کرنا ہے، نہ اس میں ہم کسی قسم کی کمی کر سکتے ہیں، نہ زیادتی، آگے پوری تفصیل آ رہی ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے، اس حدیث سے اس اصول کو اخذ کیا گیا ہے، اسے بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا، بالکل واضح روایت ہے، ہمارا بچہ اس کو جانتا ہے، اور یہی دراصل کسی بھی بدعت کے حرام ہونے کی بالکل واضح دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی بھی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم موجود نہیں ہے، وہ مردود ہے، ختم ہو گئی بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں کیا کہا؟ جب تک آرڈر نہیں ملے گا کام نہیں کرنا ہے، عمل نہیں کرنا ہے۔ اور دنیاوی امور میں تمام چیزیں ہمارے لیے حلال کی گئی ہیں جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں آ جاتی ہے۔ اب یہاں جو بات میں کہہ رہا تھا، ایک اور روایت بھی یہاں پر مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی روایت بخاری مسلم دونوں کی تھی، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جس کے پر ہمارا حکم نہیں تھا، وہ مردود ہے۔ دوسری روایت مسلم کی، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں، وہ مردود ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر بعض لوگ کیا کہتے ہیں، یہ لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ من احدث فی امرنا ھذا، جو ہمارے اس دین میں نئی کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے، کسی عبادت کو، کسی طریقے کو دین کے نام کے پر، تو ایجاد کرنے والا مجرم ہے، اس کو کرنے والے مجرم نہیں۔ عجیب بات ہے، جب وہ کام ہی غلط ہے، اس کا موجد غلط ہو گیا اور اس کو ایجاد کرنا غلط ہو گیا، تو اس کے پر عمل کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو یہ لوگ جھانسا دینے کی کوشش کرتے ہیں، شبہے میں ڈالتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول نے کہا کہ جو شخص بدعت ایجاد کرے گا وہ مجرم ہے، عمل کرنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجرم نہیں بتایا، جبکہ دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے کہا من عمل عملا، جس نے کوئی بھی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں، مردود ہے، ختم ہو گئی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تمام چیزوں کا پہلے سے علم تھا کہ کس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دیا جائے گا، جھانسا دیا جائے گا اور دین کے نام کے پر گمراہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اسی لیے دونوں روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ اب یہاں جب ہم دین کے اندر ایجاد کی جانے والی بدعتوں کی بات کرتے ہیں، ہم اگر کسی کو قرآن خوانی سے منع کرتے ہیں، کسی کو تیجا فاتحہ سے منع کرتے ہیں، اور کسی کو میت کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کے وہ طریقے جو قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے اس سے منع کرتے ہیں، شب برات ہے، شب معراج ہے، ان ساری بدعات اور خرافات سے منع کرتے ہیں، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو ہم عبادت ہی تو کر رہے ہیں، کچھ غلط ہے کیا؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا غلط ہے کیا اگر ہم نماز پڑھیں تو غلط ہوتا ہے کیا؟ یہ ہے سوال، وہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں وہ غلط ہے، نماز پڑھ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ دراصل ان چیزوں کے حرام ہونے کا، غلط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ان چیزوں کو اختیار کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے، یعنی طریقہ غلط ہے۔ جو کام آپ قرآن پڑھ رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے پڑھی جا رہی ہے اس طریقے کے بنیاد کے پر اس کو غلط کہا جا رہا ہے۔ یعنی اصل چیز ہمارا ٹارگیٹ طریقہ ہے
اور اسی بنیاد کے پر کوئی چیز اللہ کے قبول ہوتی ہے یا تو رد کر دی جاتی ہے۔ تو یہ لوگ اس طریقے سے شبہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ گدھے کے پر سواری کرتے، اونٹ کے پر سواری کرتے تھے، آج ہم لوگ ہیں تو 2 ویلر کے پر، 4 ویلر کے پر، ایروپلین کے پر، ٹرین میں سفر کر رہے، بدعت ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو اعتقادی نام کے پر آگے تفصیل بہت ساری آ رہی ہے، ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا غلط، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو اپنے بال بچوں کو کہتے ہیں پانی لے کر آ جا، یہ کام کر دے، وہ کام کر دے، ان سے بھی تو مدد لے رہے ہیں، فرق کو نہیں جانتے۔ اگر ہمارا بچہ ہمارے سامنے ہے اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایک گلاس پانی لے کر آ جا، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو کہیں گے ایک کام کر، گرنا ڈیم کا پورا پانی لے کر آ جا، وہ لے کر آئے گا۔ اس کا مطلب واضح ہو گیا کہ وہ اتنا ہی کام کرتا ہے اور کر سکتا ہے جتنی اس کے اندر قدرت ہے، قدرت سے زیادہ نہیں کر سکتا ہے، اور وہی چیز لے کر آئے گا جو ہماری ملکیت میں ہے۔ اگر ہم اس کو کہیں کہ جا بازو میں ہمارا پڑوسی ہے، اس کے گھر سے 10,000 روپے 1,00,000 روپے لے کر آ جا، وہ لے کر آئے گا؟ نہیں لائے گا۔ کیوں نہیں لائے گا؟ ملکیت نہیں ہے، وہ اس کا مالک نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی ساری چیزیں آتی ہیں۔ اتنے واضح طور پر قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کائنات کے ذرے کا کوئی مالک نہیں۔ جب اللہ ہی مالک ہے تو اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر مالک سے آپ کیوں مانگتے ہو؟ وہ ملنے والی چیز ہے ہی نہیں۔ اگر اس کے پاس قدرت ہوگی تب بھی وہ نہیں لا سکتا، اس لیے کہ وہ مالک نہیں ہے، اس کے پاس اختیارات نہیں ہے، اور اس کے پاس اس کی ملکیت کا جواز نہیں ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے۔ تو اگر ہمارا بچہ، یہ لوگ کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اگر وہ ہمارے گھر میں نہیں ہے بلکہ مارکیٹ میں گیا ہے، کالج کے اندر گیا ہوا ہے، اور ہم یہاں سے کہیں گے بغیر موبائل اور یا کسی کال کے ذریعے کہ تو ہمارے لیے ایک گلاس پانی لے کر آ جا، تو دنیا میں کہیں گے پاگل ہے، بچہ تو سامنے ہے نہیں، کیسے پانی لے کر آئے گا؟ وہ تو کالج میں، اسکول کے اندر ہے، یا شہر کے باہر گیا ہوا ہے، کیسے لا سکتا ہے؟ تو جو شہر میں ہوتے ہوئے، ہماری بستی بلکہ ہماری اپنی گلی کے اندر ہوتے ہوئے دوری کی وجہ سے ہمارا کام نہیں کر سکتا ہے، تو جو دنیا میں ہی نہیں ہے وہ ہمارا کام کیسے کرے گا؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد کوئی بھی شخص دنیا میں نہیں ہوتا، اس کی روح کو عالم ارواح میں پہنچا دیا جاتا ہے، عالم برزخ دنیا سے ایک الگ جہان ہے، وہاں اس کو رکھا جاتا ہے۔ تو جو دنیا ہی میں نہیں ہے وہ ہماری آواز کیسے سنے گا؟ کیسے ہماری آواز بالفرض اگر سن بھی لے ہمارا کام کرے گا؟ اس لیے کہ ان ساری چیزوں کے بارے میں نہ تو اس کو علم ہے، نہ طاقت ہے، نہ اختیار ہے، کسی چیز کے بارے میں اس کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا ہے، بلکہ وہ محتاج ہے۔ اب یہاں یہ لوگ جو جھانسا دیتے ہیں بات سمجھ میں آ گئی۔ ہم جب کہتے ہیں کہ دین کے اندر کوئی کام نبی کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے تو فوراً دنیا کے پر آ جاتے ہیں، دنیا کے عام معاملات کی مثال دیتے ہیں، حالانکہ دونوں چیزیں بالکل علیحدہ ہے۔ اللہ نے دنیا کی تمام چیزوں کو ہمارے لیے حلال کیا اور اس کے بارے میں کہا کہ اللہ نے اس کو مسخر کر دیا ہے، لیکن عبادات کے معاملے میں اصل توقیف ہے۔ توقیف کا مطلب یہی ہوتا ہے جب، جہاں، جیسے، جس انداز سے حکم دیا گیا ہے اسی طریقے سے اس عبادت کو بجا لانا ہے، یہ ہے توقیفی ہونے کا مطلب۔ تو عمومی طور کے پر بدعت کی 2 قسمیں تھیں۔ پہلی یہ عادات یعنی معاملات زندگی، جو ہماری ضروریات زندگی سے متعلق ہے، اس میں تمام چیزیں ہمارے لیے حلال ہے اور تمام چیزیں جائز ہیں، کہیں پر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں، جو معاملہ دین کا ہے تو عبادات دراصل ہمیشہ ویسی رہے گی جیسا اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ آپ دیکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج کے زمانے تک پتہ نہیں کتنی تبدیلیاں انسانی زندگی کے اندر ہو چکی ہے، رہنے سہنے کے اندر، تہذیب، تمدن، تمام چیزوں کے اندر تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور قیامت تک کتنی ہوگی ہم نہیں جانتے۔ تبدیلیاں ہوتی رہے گی اور نئی نئی ٹیکنالوجی آئے گی جس کی بنیاد کے پر انسان کے رہنے سہنے تمام طریقے بدلتے جائیں گے۔ تو یہ ہماری اپنی دنیاوی امور سے متعلق ہے، یہ دنیا گزارنے کے لیے زندگی گزارنے کا طور طریقہ ہے، لیکن عبادات یہ جنت حاصل کرنے کا طریقہ ہے، اور یہ قیامت تک ویسا ہی رہے گا جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسی عبادات کی جاتی تھی رفتہ رفتہ حالات کے تقاضوں کی بنیاد پر اس میں تبدیلیاں کی جائے، دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اللہ نے اس کو کامل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اب اس کے اندر کسی قسم کی کوئی گنجائش رد و بدل کی، کمی بیشی کی
باقی نہیں رہ گئی ہے۔ اب یہاں بدعات کی اقسام جو دین کے اندر ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہے، اس لیے کہ معاملات زندگی کے اندر جو بدعات ہیں، نئی نئی ٹیکنالوجیاں ہیں، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ تمام چیزیں ہمارے لیے جائز ہے۔ اب یہاں بدعات کی وہ اقسام بیان کی جا رہی ہے جو دین کے اندر ہے، تو عمومی طور کے پر اسے دین کے اندر پائی جانے والی بدعات کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک ہے اعتقادی بدعت، یعنی جو عقیدے سے جڑی ہوئی ہے، اور دوسری ہے عبادات میں بدعت، یعنی جو عبادات کے اندر کی جاتی ہے۔ اب اعتقادی اور قولی بدعت کیا ہے؟ اعتقاد یعنی عقیدے کی، قولی یعنی جو زبان سے کی جاتی ہے، جیسا کہ جہمیہ، معتزلہ، رافضہ اور سارے گمراہ فرقوں کی باتیں اور ان کے عقیدے۔ اب یہاں پر جو دیکھیے گا باتیں پیچھے پوری تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے۔ جہمیہ کیا کیا عقیدہ تھا، معتزلہ کیا کیا عقیدہ، ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کیسا کیسا عقیدہ اختیار کیا، پوری تفصیل کے ساتھ ساری باتیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ اب یہاں عبادات میں بدعت، مثلا اللہ کی عبادت ایسے طریقے پر کرنا جسے اس نے مشروع نہیں کیا، طریقہ، مسئلہ آتا ہے طریقے کا۔ اب یہاں پر اس کی 4 مثالیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے جو عبادت کی اصل میں ہو، یعنی عبادت کی اصل جو پائی جاتی ہے، جو عبادت کی بنیاد ہے وہاں پر، یعنی ایسی عبادت کی جائے جس کی شرع میں کوئی اصل نہ ہو، جیسا کہ ایسی نماز ایجاد کرنا جو غیر مشروع ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں پر لوگ شب معراج ہے، صلاۃ غوثیہ ہے، پتہ نہیں کیسی کیسی عبادات کو اختیار کیا ہوا ہے، یا شب برات کے اندر بہت ساری عبادات اختیار کی گئی ہیں، یا روزہ جو کہ غیر مشروع ہے، یا تہوار جو کہ غیر مشروع ہو، جیسے عید میلاد النبی وغیرہ۔ اب یہاں روزے کے بارے میں اگر دیکھا جائے، روزہ اصلاً مشروع ہے، لیکن آدمی اسے کسی دن کے ساتھ خاص کر لے، اس کی تفصیل آنے والی ہے۔ لوگ اپنی طرف سے روزے کے بارے میں تاریخ طے کرنے لگے، فلاں دن روزہ رکھنا چاہیے، فلاں مناسبت سے روزہ رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک اور جب بات آ ہی چکی ہے، تو پیچھے بھی یہ باتیں گزر چکی ہیں کہ ہمارے یہاں جو تبلیغی جماعت کے اجتماعات ہوتے ہیں، تبلیغی جماعت کے اجتماعات کی کامیابی کے لیے لوگ مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ یہ بھی وہی بدعت ہے جو اصل میں کی جا رہی ہے، یعنی جو چیز اللہ کے رسول نے کی ہی نہیں وہ کی کرنا۔ اب جیسا کہ عید میلاد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 63 مرتبہ، نبوت کے بعد 23 مرتبہ آیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے میلاد کے نام کے پر عید یا تہوار نہیں منایا۔ نبی کے چاہنے والے اصحاب کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قریب 100 سال تک زندہ رہے، انہوں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عید میلاد کو نہیں منایا، میلاد کے پر خوشیاں نہیں منائی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے تابعین کی جماعت، تبع تابعین کی جماعت ہے، ایک صدی بیت جاتی ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی تصور، کوئی خیال، کوئی بنیاد نہیں ملتی ہے۔ تو عید میلاد غلط ہو گئی، اس لیے کہ یہ تہوار، عید منانا اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن عید میلاد منانا یہ غلط ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 ہی عیدیں عطا کی۔ ایک عید الفطر ہے جو رمضان المبارک کے روزوں کی مناسبت سے رکھی جاتی ہے، اور دوسری ہے عید الاضحیٰ جس میں جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کیا جاتا ہے، اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو یہ دونوں جائز ہیں، لیکن تیسری عید جو بنا لی گئی ہے عید میلاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں، تو یہ ناجائز ہے، یہ اصل میں ہی غلط ہے۔ کسی طریقے سے تھوڑی بھی خوشی یا کوئی بھی عمل جو اس میں اختیار کیا جاتا ہے سب غلط ہوتا ہے، بنیاد ہی اس کی غلط ہے۔ تو ایسے ہی روزہ ہے، یا اسی طریقے سے نماز ہو، یا کوئی تہوار جو اصلاً بنا لیا گیا ہے جس کی اصل شریعت اسلامیہ کے اندر موجود ہی نہ ہو، تو ایسے ہی لوگوں نے اعتکاف کرنا شروع کر دیا اور اجتماعی دعا بھی کرنے لگتے ہیں۔ ہمارے ہاں بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ پیچھے یہ بات سامنے بھی آئی کہ جب قوم کے لیڈر کو دیکھا کہ بیمار پڑ گئے، عورتیں کسی ہال کے اندر جمع ہو کر اجتماعی دعا کر رہی ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ دعا کرنا کسی مریض کی صحت یابی کے لیے غلط نہیں ہے، آپ انفرادی طور پر اس کی صحت یابی کے لیے دعا کیجئے۔ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کوئی بیمار ہے، آپ اس کی عیادت کیجئے، عیادت نہیں کر سکتے ہیں دعا کیجئے گا، یہ انفرادی طور کے پر جائز ہے۔ لیکن کسی ہال کے اندر جمع ہونا، مسجد کے اندر خاص طور سے جمع ہونا تاکہ سارے لوگ اجتماعی شکل میں جمع ہو کر اس کے لیے کچھ اوراد، اذکار یا تو پھر اجتماعی دعا کریں، غلط ہے۔
آج ہمارے یہاں عام چیز چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے اگر قرآن خوانی جو کہ مرنے والا قریب آ جاتا ہے یا کوئی بہت سیریس ہو جاتا ہے، گھروں کے اندر عورتیں جمع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے لیے تلاوت کرنے لگتی ہے، قرآن مجید کو پڑھنے لگتی ہے۔ یہاں بخشوانا مطلوب نہیں ہے، بلکہ قرآن اس بنیاد کے پر پڑھا جا رہا ہے تاکہ کسی بیمار کو شفا مل جائے۔ اس کی اصل شریعت کے اندر موجود نہیں ہے، یہ کھلے طور کے پر بدعت ہے۔ یہ اصول جب تک ہم نہیں جانیں گے تو ہمارے سامنے بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ اب یہاں دوسرا اصول، مشروع عبادات میں زیادتی کی جائے، یعنی عبادت ہے، اس کی اصل موجود ہے کہ ہاں یہ عبادت کرنا چاہیے، اس میں زیادتی کرنا، جیسا کہ ظہر اور عصر کی نماز میں 5ویں رکعت زیادہ کر دی جائے، یعنی اصل موجود ہے، ظہر بھی پڑھنا چاہیے، عصر بھی پڑھنا چاہیے، لیکن اس میں اضافہ کر دیا جائے 1 رکعت کا۔ یہ ایک اصل چیز کے اندر کسی چیز کا اضافہ کرنا، یہ بھی غلط ہے۔ اب تیسرا ہے عبادت کی ادائیگی کی صفت میں ہو، یعنی جو عبادت ہم ادا کر رہے ہیں اس کی کسی صفت کے اندر وہ اس طرح کہ اسے غیر مشروع طریقے پر ادا کیا جائے۔ اب یہاں پر دیکھیں بہت ساری چیزیں آ رہی ہے، جیسے مشروع اذکار کو اجتماعی شکل میں بآواز بلند پڑھنا، ذکر اذکار پڑھنا ثابت ہے، مثال کے طور پر صبح و شام کے اذکار ثابت ہیں، اسے پڑھنا چاہیے۔ اب اگر کوئی یہ کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام اسے 3 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا، مسند احمد کی روایت ہے، اور بھی بہت سارے اذکار۔ اس کے علاوہ سید الاستغفار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کل کو، قل اعوذ برب الفلق، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، معوذات جن کو کہا جاتا ہے، انہیں صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا، آیت الکرسی پڑھنے کا حکم دیا، سید الاستغفار کا حکم ہے، اللہم عافنی فی بدنی، بہت ساری دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ اب یہ سب انفرادی ہے، صحابہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام اصحابہ کرام کو جمع کر کے یہ عبادتیں نہیں کی کہ چلو میں ایک ساتھ میں کر رہا ہوں، میں تمہیں پڑھاتا ہوں، تم سارے لوگ اس ذکر کو ایک ساتھ کرو، نہیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ بدعت ہے۔ تو کسی مشروع اذکار کو اجتماعی شکل میں بآواز بلند پڑھنا، آپ دیکھیں صوفیوں کے یہاں بہت ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، ان محفلوں کو کہا جاتا ہے روحانی محفلیں، ذکر و اذکار کی، وظائف کی محفلیں، یہ اندھیرا کر کے لائٹ کو بند کر کے کی جاتی ہے، اور اس میں کسی مخصوص ذکر کو ایک ساتھ سارے لوگ اس کی تعداد متعین کر دی جاتی ہے کہ اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت ساری عورتیں اگر پریشانی یا کوئی آدمی سخت بیمار پڑ گیا ہے، مصیبت ہے، اس کے لیے آیت کریمہ کا ورد 1.25 لاکھ مرتبہ، 1 لاکھ مرتبہ، 2 لاکھ مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا ورد کرنا، یہ سب کے سب بدعت میں ہے۔ یعنی ایک ذکر ثابت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ یقیناً حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، اور اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات عطا کی تھی۔ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر ہم اسے اپنی دعا کے اندر کوئی اور دعا مانگ رہے ہیں اس کو شامل کر لیتے ہیں، اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کی قبولیت کے آثار کو بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ ثابت ہے، لیکن ہم اسے اجتماعی طور کے پر کریں۔ آیت کریمہ کا ورد جیسا کہ ہمارے یہاں خاص طور کے پر خواتین کرتی ہیں کہ چلو آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے، یا مرد حضرات بھی مسجدوں کے اندر جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کنکریوں کے پر، چنے کے پر، خاص طور سے چنے کے پر کیا جاتا ہے، اور اس کو کرنے کے بعد اسے بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو شرعی شکلیں ایجاد کر لی گئی ہیں، یہ بدعات ہیں جو کہ ذکر اذکار کے اندر استعمال کی جا رہی ہیں، یا بلند آواز سے پڑھنا، یہ سب چیزیں۔ اور عبادات میں اس حد تک اپنی جان پر تشدد کرنا کہ وہ سنت رسول کی حد کے باہر نکل جائے۔ عبادات اتنی ہی کرنا چاہیے جتنی ہمارے اندر طاقت ہو، یہ نہیں کہ زبردستی ہم اس کو اپنے پر لاگو کر لیں، نہیں میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ہفتے میں 5 دن روزہ رکھوں گا، 6 دن روزہ رکھوں گا، نہیں، جتنی طاقت ہے اتنا۔ حد سے زیادہ ذکر اذکار یا عبادات جس سے جان کے پر بنائے اور تشدد ہونے لگے، وہ بھی غلط ہے۔ تو یہ 3 چیزیں۔ چوتھی چیز ہے مشروع عبادت کے وقت کی تخصیص کرنا، یعنی کوئی عبادت ہے اسے کسی خاص وقتوں کے لیے متعین کر دینا، فلاں وقتوں میں کرنا ہے، جو کہ شریعت نے مخصوص نہ کی ہو، جیسا کہ 15 شعبان کا دن،
اور اس کی رات کو روزہ اور قیام کے ذریعے خاص کرنا، اس لیے کہ روزہ کے اور قیام کی اصل مشروع ہے، لیکن اسے کسی وقت میں خاص کرنا دلیل کا محتاج ہے۔ یہ چیزیں بڑی آسان ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ عبادت کریں یا روزہ رکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ متعین کر رہے ہیں، اسے خاص کر رہے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کو ہی پڑھنا ہے، 15 شعبان کے دوسرے دن روزہ رکھنا ہے، آپ خاص کر رہے ہیں، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہی چیزیں غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ 4 انتہائی اہم اصول بیان کیے گئے کہ عبادات کی اصل میں ہو، یعنی ایک عبادت ہی مکمل طریقے سے بنیادی طور کے پر اسلام کے حکموں کے خلاف کھڑی کر دی جائے، مشروع عبادت میں زیادتی کی جائے، جیسا کہ ظہر کی 4 رکعت کے بجائے 5 کر دی جائے، عبادت کی ادائیگی کی صفت میں جیسا کہ ذکر و اذکار کا تذکرہ ہوا کہ آپ انفرادی چیز کو اجتماعی اور اسی سے جڑا ہوا ہے، فرض نماز کے بعد جو اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون اذکار نماز کے بعد کے بیان کیے ہیں یہ انفرادی طور کے پر ہے، اجتماعی طور کے پر نہیں ہے۔ اگر وہ مسنون اذکار جو ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد کے اندر ہم آسانی کے لیے لگا کر رکھیں، جس کو دیکھ کر لوگ پڑھ لیں، تو اگر اسے اجتماعی طور کے پر کیا جانا لگے، امام پڑھے اور اس کے بعد سارے لوگ اس کے پیچھے پڑھتے جائیں، وہ بھی بدعت ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اسے انفرادی طور کے پر پڑھنے کا حکم دیا، اجتماعی طور کے پر حکم نہیں دیا ہے۔ ایسے بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو اس میں شامل ہے۔ اور چوتھا ہے کہ مشروع عبادت کے وقت کی تخصیص کرنا، یعنی ایک عبادت جو کہ عام ہے اسے کسی وقت کے لیے خاص کر دینا، کسی دن کے لیے خاص کر دینا، یہ غلط ہے۔ جو چیز عام ہے وہ عام رہے گی، جو خاص ہے خاص ہی رہے گی۔ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں یا شب قدر ہے اور اس کے علاوہ طاق رات ہے، وہ رمضان میں ہی رہے گی۔ اگر ہم چاہیں کہ رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور دن کے اندر طاق رات منانے لگ جائے، غلط ہے۔ خاص خاص ہی رہے گا، عام عام ہی رہے گا۔ نہ عام کو خاص کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی خاص کو عام کیا جا سکتا ہے۔ یہ شریعت کے اصول اور ضابطے ہیں جن کو جاننا بہت ضروری ہے۔ بدعت کے تعلق سے یہ کچھ باتیں تھیں۔ ابھی دین میں بدعت کی ساری اقسام، یہ جو کیا جا رہا ہے اس کا حکم کیا ہے، اس کی تفصیل آگے آنے والی ہے، اور اس میں کچھ شبہات ہیں، انشاءاللہ ان شبہات کا رد بھی کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کے دین کے پر اسی طرح قائم و دائم رکھے جیسا کہ اللہ نے نازل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اصحاب کرام نے اس کے مطابق عمل کیا۔ اللہ اسی طریقے سے دین کو ماننے، سمجھنے، عمل کی توفیق دے۔ ہر قسم کی بدعت و خرافات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور شریعت کے خلاف جانے کا ذریعہ بنتی ہیں، اللہ ہمیں ایسے اعمال سے، چاہے وہ اعتقادی ہو یا عملی ہو یا قولی ہو، ہر چیز سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔